नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का टॉपिक है करबला का वाक़या। हज़रत अबू जाफ़िर ने फ़रमाया, हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौत हो गए। मदीने का वाली उस वक्त वलीद बिन अतबा बिन अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु का भतीजा और यजीद का चचाज़ाद भाई था। इसने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ बैत लेने की गर्ज से कासिद भेजा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़रमाया, मुझे सोचने की मोहलत दो और जल्दी ना करो। वलीद ने उनको मोहलत दे दी। इसी असना में आप रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का तशरीफ़ ले आए। अहले कुफ़ा पैगाम भेजते हैं। कुफ़ा वाले इनके पास आए और बाज़ ने काज़दों के हाथ पैगामात भेजे कि हमने आपकी खातिर अपने आप को बैत से रोक रखा है। हम यजीद के वाली के पीछे जमा नहीं हो सकते। आप हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ। कुफ़ा के वाली उस वक्त नुमान रज़ी अल्लाह अन्हु बिन बशीर अंसारी थे। मज़ीद टॉपिक को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, और आपके इल्म में इजाफ़ा होता है तो आगे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करना मत भूलें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु कुफ़ा रवाना होते हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम बिन अकील बिन अबी तालिब से फ़रमाया कि तुम कुफ़ा जाओ और हालात का जायज़ा लो। अगर इनके बयानात सच हैं तो हम कुफ़ा जाएंगे। मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु रवाना हुए और मदीना पहुँचे। वहाँ से 2 रहबर साथ लिए जो उन्हें रेगिस्तानी इलाके से ले गए। रास्ते में उन्हें प्यास लगी और रहबरों में से एक प्यास की वजह से जाँ बहक हो गया। मुस्लिम ने हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त लिखा कि मुझे इस खिदमत से सबकदोश कर दिया जाए, मगर हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें जवाब दिया कि आप कुफ़ा जाएं। मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु कुफ़ा रवाना हुए और वहाँ पहुँचकर अहले कुफ़ा में से एक शख्स के यहाँ क़याम किया जिसका नाम मुस्लिम इब्न उज़्ज़ा अस्दी था। बाशिंदेगान कुफ़ा की बैत। बाशिंदेगान कुफ़ा को जब इनकी आमद की खबर मिली तो वो इनके पास चोरी छुपे आते और इनके हाथ पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बैत करते। हत्ता कि कुफ़ा के 12,000 बाशिंदों ने आपके हाथ पर बैत कर ली। नुमान रज़ी अल्लाह अन्हु बिन बशीर की हक़ गोई और तख्त से अलहदगी। यजीद के ग़ुलामों में से एक शख्स अब्दुल्ला बिन मुस्लिम नुमान रज़ी अल्लाह अन्हु बिन बशीर के पास गया और कहा, या तो तू सचमुच कमज़ोर है या बन रहा है। मुल्क में फ़साद फैला हुआ है। नुमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे कहा, उस वक्त से जिसमें खुदा से सरकशी हूँ, मुझे वो कमज़ोरी अज़ीज़ तर है जो मुझे खुदा के हल्क़ाए इताअत से बाहर नहीं करती, और मैं ऐसा नहीं कि जिसका अल्लाह ने पर्दा रखा है मैं इसका राज अफ़शा करूं। उस शख्स ने नुमान रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बात यजीद को लिख भेजी। यजीद ने अपने आज़ाद करदा मसीह ग़ुलाम सरजून को बुलाया जिससे वो मशवरे लिया करता था। उसे हालात से आगाह किया। सरजून ने कहा, अगर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ज़िंदा होते तो क्या आप
ان کا مشورہ قبول کرتے؟ یزید نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو میرا یہ مشورہ قبول کیجیے کہ کوفہ کا والی بھی ابن زیاد کو بنا دیجیے۔ کوفہ کے لیے ابن زیاد صحیح ہے۔ یزید ان دنوں ابن زیاد سے خفا تھا اور بصرہ کی گورنری سے بھی اتارنا چاہتا تھا، لیکن اس مسیح مشورے کے بعد یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا جس میں اس سے خوشنودگی کا اظہار کیا اور اسے لکھا کہ ہم بصرہ کے ساتھ کوفہ کا بھی تجھے والی بناتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو تلاش کرو، اگر وہ مل جائیں تو اسے قتل کر دو۔ ابن زیاد کی کوفہ میں آمد۔ ابن زیاد بصرہ کی کچھ سرداروں کے ساتھ کوفہ میں آیا۔ یہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا۔ وہ جس مجلس کے پاس سے گزرتا سلام کرتا تو لوگ اسے جواب میں کہتے علیک السلام یا ابن بنت رسول اللہ، اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، تجھ پر سلام ہو۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے ہیں، حتیٰ کہ وہ اونچی عمارت میں پہنچ گیا۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کی تلاش میں اپنے ایک آزاد کردہ غلام کو 3000 درہم دیے اور اس سے کہا جاؤ اور اس شخص کو دریافت کرو جس کے ہاتھ پر کوفہ والے بیعت کر رہے ہیں، اور اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم حمص کے باشندے ہو اور بیعت کی غرض سے حاضر ہوئے ہو، اور یہ رقم دے کر اس کی مالی حالت بھی مضبوط کرنا چاہتے ہو۔ وہ غلام بڑی احتیاط سے کھوج میں لگا رہا، حتیٰ کہ وہ کوفہ کے اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچ گیا جو بیعت حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کام کر رہا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے اس غلام سے کہا تم سے مل کر مجھے خوشی بھی ہوئی ہے اور افسوس بھی۔ خوشی اس بات کی ہے کہ خدا نے تمہیں سیدھی راہ دکھائی ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے کام کو ابھی تک استحکام میسر نہیں آیا۔ پھر اس بوڑھے شخص نے اس غلام کو مسلم رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ مسلم رضی اللہ عنہ نے رقم اس سے قبول کر لی اور اسے بیعت بھی کر لیا۔ وہاں سے وہ ابن زیاد کے پاس واپس آیا اور سارا ماجرا اسے سنا دیا۔ جب ابن زیاد اس گھر تک پہنچا جہاں مسلم رضی اللہ عنہ قیام فرما تھے، آپ رضی اللہ عنہ ہانی بن عروہ مرادی کے مکان میں منتقل ہو چکے تھے اور حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیج چکے تھے کہ کوفہ کے 12,000 باشندے بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ ہانی بن عروہ کی گرفتاری۔ ابن زیاد نے کوفہ کے لوگوں سے کہا کیا بات ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ ہانی بن عروہ مجھ سے ملنے نہیں آیا؟ اس پر محمد بن اشعث اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کے ہمراہ ہانی بن عروہ کے پاس گئے۔ وہ اس وقت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ان لوگوں نے کہا امیر آپ کا ذکر کر رہے تھے اور ملاقات میں تاخیر کی شکایت کر رہے تھے، آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے۔ ان لوگوں کے اصرار پر ہانی بن عروہ سوار ہو کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ سب لوگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، حتیٰ کہ آپ ابن زیاد کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی شرحی بھی اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھا۔ ابن زیاد کی نظر جو ہی ہانی پر پڑی تو اس نے شرحی سے کہا اس احمق کو
اس کی موت ہمارے پاس کھینچ لائی ہے۔ ہانی نے سلام کیا۔ ابن زیاد بولا، ہانی مسلم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، مجھے کچھ خبر نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، غلام کو حاضر کیا جائے۔ غلام کو دیکھ کر ہانی کو خاموش ہونا پڑا۔ آپ نے ابن زیاد سے کہا، خدا کی لعنت تجھ پر، میں نے انہیں اپنے گھر نہیں بلایا تھا، بلکہ وہ خود تشریف لائے اور اپنا آپ میرے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، اسے میرے پاس حاضر کرو۔ ہانی کہنے لگے، خدا کی قسم، اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان پر سے قدم نہ اٹھاتا۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو میرے قریب کرو۔ لوگ ہانی کو قریب لے گئے تو ابن زیاد نے ان کے آبرو پر چھڑی ماری۔ ان کا آبرو زخمی ہو گیا۔ آپ پہرے دار کی تلوار کی طرف جھٹپے کہ اسے میان سے نکال لیں، مگر انہیں پیچھے ہٹا دیا گیا۔ ابن زیاد بولا، اب خدا نے تیرا خون حلال کر دیا ہے۔ حکم دیا کہ انہیں محل کے فلاں حصے میں قید کر دیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خون مسلمان پر حلال ہونے کی صرف 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، خون کے بدلے خون۔ نمبر 2، زنا۔ نمبر 3، اسلام ترک کرنا، یعنی اسلام چھوڑ کر کافر ہو جانا۔ دور یزید میں یہ چوتھا طریقہ ایجاد ہوا کہ پہلے غصہ دلواؤ، مارو، پھر جب مظلوم اپنی دفاع میں ہاتھ اٹھائے تو اس کا خون حلال ٹھہرا کر قتل کر دو۔ جیسے کہ حاضر دور میں امریکی سیاست کا انداز بھی یہی ہے۔ قبیلہ مزہج کا احتجاج۔ جو ہی یہ خبر قبیلہ مزہج کو ملی، محل کے دروازے پر ایک ہنگامہ مچ گیا۔ ابن زیاد نے شور سنا تو پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ قبیلہ مزہج کے لوگ ہیں جو ہانی کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ابن زیاد نے قاضی شرحی سے کہا، تم ان لوگوں کے پاس جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ میں نے محض تحقیقات کے غرض سے انہیں روک رکھا ہے، اور ایک غلام کو قاضی پر جاسوسی مقرر کر دیا جائے۔ شرح ہانی کے قریب سے گزرا تو ہانی نے اسے کہا، شرح، خدا سے ڈرو، یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ شرح باہر نکلا، محل کے دروازے پر کھڑا ہوا اور لوگوں سے کہا، ہانی کو کوئی خطرہ نہیں۔ امیر نے محض تحقیقات کی خاطر انہیں روک لیا ہے۔ یہ سن کر لوگ منتشر ہو گئے۔ مسلم رضی اللہ عنہ کا لشکر شاہی محل کے دروازے پر۔ مسلم رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو انہوں نے نعرے خاص بلند کیا۔ کوفہ کے 4000 باشندے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ مسلم رضی اللہ عنہ نے ہر اول دستے تیار کیے، خود لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ابن زیاد کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے بے وفائی کی۔ ابن زیاد نے کوفہ کے سرداروں کو شاہی محل میں اکٹھا کر لیا۔ جب مسلم رضی اللہ عنہ شاہی محل کے دروازوں پر پہنچے تو کوفہ کے سرداروں نے اوپر سے جھانکا اور اپنے اپنے قرابت داروں کو سمجھانے بجھانے اور انہیں لوٹ جانے کی تلقین کرنے لگے۔ مسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھی ایک ایک کر سرکنے لگے، حتیٰ کہ شام کے وقت صرف 500 آدمی رہ گئے، اور جب رات کا اندھیرا چھایا تو وہ بھی نکل گئے۔ مسلم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے اور گلیوں میں ادھر ادھر پھرتے رہے، حتیٰ کہ ایک گھر کے دروازے پر اترے۔ ایک عورت باہر آئی۔ مسلم رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے پانی پلاؤ۔ وہ پانی پلا کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ دروازے پر ہی بیٹھے تھے۔
عورت نے کہا، اللہ کے بندے، آپ کے یہاں بیٹھنے سے شک ہوتا ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیں۔ انہوں نے کہا، میں مسلم بن عقیل ہوں، تیرے ہاں کوئی ٹھکانہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہے، آپ اندر تشریف لے آئیں۔ اس عورت کا لڑکا محمد بن اشعث کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس نے جوں ہی ان کی آمد کی خبر سنی تو اس نے ابن اشعث کو اطلاع کر دی۔ مسلم رضی اللہ عنہ کی گرفتاری۔ ابن اشعث نے ابن زیاد کو اطلاع کی۔ ابن زیاد نے عمور بن حریث المخزومی کو اور ابن اشعث کے بیٹے عبد الرحمن کو مسلم رضی اللہ عنہ کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ مسلم رضی اللہ عنہ کو خبر بھی نہ ہوئی اور ان کے ٹھکانے کا احاطہ کر لیا گیا۔ جب مسلم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ محصور ہو گئے ہیں تو وہ تلوار لے کر باہر آ گئے اور ان کے ساتھ جنگ کی۔ عبد الرحمن بن محمد بن اشعث نے انہیں کہا، آپ میری پناہ میں ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں ہاتھ پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ مسلم رضی اللہ عنہ اور ہانی کی شہادت۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کو محل کے اوپر لے جا کر اس کی گردن اڑا دو اور اس کی لاش بازار میں پھینک دو، اور ہانی کے بارے میں اس نے یہ حکم دیا کہ اسے گھسیٹ کر کنسا، کوفہ میں ایک جگہ کا نام ہے، لے جایا جائے اور وہاں اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نظام خلافت کے لیے کوفہ روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب قادسیہ ان سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، حرب بن یزید تمیمی آپ سے ملا اور پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس شہر کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حر نے کہا، آپ لوٹ جائیں، کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بھائی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کے بھائی نے کہا، واللہ ہم واپس نہیں جائیں گے، انتقام لیں گے یا ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ اس پر حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہارے بعد جی کر مجھے کیا لینا ہے؟ یہ کہہ کر وہ کوفہ کی سمت روانہ ہوئے۔ راستے میں ابن زیاد کے ہر اول دستے نظر آئے تو وہ کربلا کی طرف مڑ گئے اور ایسی جگہ ڈیرا ڈالا جہاں ان کی پشت پر بانس کا ایک جھنڈا تھا تاکہ دشمن کا حملہ ایک ہی رخ سے ہو۔ ابن سعد کا تکرار۔ عمر بن سعد رضی اللہ عنہ ابی وقاص سے ابن زیاد نے رے کی حکومت کا وعدہ کر رکھا تھا، اب اس عہدے کی قیمت لینے کا وقت آیا۔ ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا، اس آدمی کا بندوبست کرو۔ عمر بن سعد نے کہا، اس خدمت سے مجھے معاف رکھیں۔ ابن زیاد نے اس کی معذرت قبول نہ کی۔ عمر بن سعد نے درخواست کی، اچھا مجھے 1 رات کی مہلت دے دو۔ ابن زیاد یہ بات مان گیا۔ عمر بن سعد رات بھر اس معاملے میں سوچتا رہا، بالآخر صبح ہو گئی۔ ابن زیاد کے پاس جا کر اپنی آمدگی کا اظہار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی تجویز۔ ابن سعد حسین رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، دیکھو ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان جاؤ۔ نمبر 1، مجھے چھوڑ دو کہ جہاں سے آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں۔ نمبر 2، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ نمبر 3، یا مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں۔ خانِ کربلا کا
آغاز ہوتا ہے۔ عمر بن سعد نے یہ تجویز قبول کر لی اور منظوری کے لیے ابن زیاد کو خبر دی۔ ابن زیاد نے لکھا، نہیں، کوئی عزت نہیں یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں واللہ، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر ابن سعد نے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ حسین رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور ان میں 10 سے اوپر ان کے گھرانے کے نوجوان بھی تھے۔ شیر خوار بیٹے کی شہادت۔ ایک تیر آیا اور ان کے اس بیٹے کو جا لگا جسے وہ آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس کا خون پونچھتے جاتے اور فریاد کرتے جاتے، اے اللہ، ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کر، جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کر بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور اب وہی ہمارے قتل کے در پہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ پھر ایک یمنی چادر منگوائی، اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپیٹا اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے اور وہ برابر لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ خدا کی رحمت ہو ان پر، آمین۔ انہیں جس شخص نے شہید کیا وہ قبیلہ مزہج کا ایک آدمی تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر وہ ابن زیاد کے پاس لے گیا اور کہنے لگا، میرے اونٹ پر چاندی اور سونا لاد دو، اس لیے کہ میں نے ایسے بادشاہ کو قتل کیا جس تک رسائی مشکل تھی۔ میں نے ایسے انسان کو مارا جس کے ماں باپ ساری مخلوق سے افضل تھے اور حسب نسب کے اعتبار سے جو سب سے اعلیٰ تھے۔ سر مبارک یزید کے دربار میں ابن زیاد نے اسے یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کا سر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کا سر یزید کے سامنے رکھ دیا۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ اس وقت یزید کے پاس تھے۔ یزید آپ رضی اللہ عنہ کے دہن مبارک کو چھڑی سے ٹھکا دیتا اور کہتا تھا، تلواریں ان لوگوں کی کھوپڑیاں چٹخ دیتی ہیں جو ہم پر گراں گزرتے ہیں، اور وہ بڑے ہی سرکش اور ظالم تھے۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، چھڑی دہن مبارک سے اٹھاؤ، خدا کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہن مبارک اس دہن مبارک پر رکھا اور اسے چوما ہے۔ خواتین اور بچے یزید کے دربار میں۔ ادھر ابن سعد نے آپ رضی اللہ عنہ کے اہل عیال کو ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے گھرانے کا صرف ایک ہی فرزند بچا تھا جو بیماری کے باعث خواتین کے پاس تھا۔ یہ امام زین العابدین تھے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن پھپھی زینب رضی اللہ عنہ نے ان سے لپٹ گئیں اور فرمانے لگیں، خدا کی قسم یہ ہرگز قتل نہیں ہوگا، پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا اور ان کے قتل سے رک گیا۔ پھر ابن زیاد نے عورتوں اور بچوں کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید نے دربار عام کیا۔ ان خواتین اور بچوں کو دربار میں لایا گیا۔ لوگوں نے یزید کو فتح کی مبارکباد دی۔ ایک درباری نے، جس کی آنکھ نیلی تھی اور چہرہ سرخ تھا، ان میں سے ایک نوعمر لڑکی پر نگاہ جما دی اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، یہ لڑکی مجھے بخش دیجیے۔ زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں واللہ، تجھے اس کا حق ہے نہ اسے، مگر یہ کہ وہ اللہ کے دین سے نکل جائے۔ اس نیلی آنکھوں والے نے اپنی بات دوبارہ دہرائی تو یزید نے کہا، خاموش رہو۔ پھر اس قافلے کو اپنے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے
سفر کی تیاری میں ان کی مدد کی اور انہیں مدینہ روانہ کر دیا۔ قافلہ واپس مدینے پہنچتا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینے پہنچا تو بنو عبد المطلب کی ایک خاتون بال بکھیرے ہوئے اور اپنی آستین سر پر رکھے ہوئے ان کے سامنے آئی اور روتی ہے اور کہتی ہے، تم کیا جواب دو گے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پوچھا کہ تم نے آخری امت ہو کر میری وفات کے بعد میرے گھرانے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان میں سے کچھ قیدی ہیں اور کچھ خون میں لتھڑے ہوئے اور کچھ مقتول ہیں۔ میں جو زندگی بھر تمہیں نصیحتیں کرتا رہا تو اس کی یہ جزا نہ تھی کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کربلا کا واقعہ بتایا ہے۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو یزید جیسے ظالموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔